बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। कितना अच्छा लगा जब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हमें कोई IMF की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह करे वो दिन जल्दी आ जाए जब पाकिस्तान पूरी दुनिया को बोले हमें मज़ीद कर्ज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं हम सभी जानते हैं। सियासी बात का अगर जिक्र करें, मुज़ाकरात का माहौल तो बना हुआ है। गुज़िश्ता रात 2 बड़े फैसले आते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज हो जाता है ATC कोर्ट के अंदर, जिसे PTI के लॉयर्स यही कहते हैं कि जितने भी ट्रायल कोर्ट्स हैं उसमें खिलाफी फैसला आया है, हाई कोर्ट में जाएंगे, 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये फैसला। तो PTI ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाए हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले से, जो आने वाले 23 दिसंबर को मंडे को सुनाया जाएगा। साथ साथ कल रात को यह खबर भी आती है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर नई पाबंदियां लगा दी हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि PTI वाले ट्रंप की आमद से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं कि अगले महीने ट्रंप ने आना है, PTI की मदद करनी है, पर देखा यही जा रहा है कि उसके आने से पहले ही पाबंदियां लगना शुरू हो गई हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम है जिसके अंदर 4 कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगाई है अमेरिका ने। यकीनन प्रेशर क्रिएट हो रहा है और हमारे दफ्तर खारजा ने भी मजम्मत की और कहा है कि यह खत्ते के इस्तेहकाम के लिए दुरुस्त फैसला नहीं है। स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि जो हालात हैं, पाबंदी हो, 190 मिलियन का फैसला हो, इसके बाद जब मुज़ाकरात के लिए आज लचक PTI दिखा रही है तो हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने सिर्फ एक वीडियो पैगाम जारी किया स्पीकर की जानिब से कि मेरा दफ्तर खुला है, मेरे दिल खुले हैं, आइए मुज़ाकरात करते हैं। आज जब PTI के जो मुज़ाकराती कमेटी है वो अडियाला मिलने जाना चाह रही थी अपने लीडर से ताकि उनसे पूछें कि हमें किस तरह नेगोशिएशंस को आगे लेके चलना है, तो उनकी दरख्वास्त के ऊपर कोई फैसला ही नहीं आया, उन्हें मिलने नहीं दिया गया, जो कि आई थिंक इज़ नॉट राइट। साथ साथ एक और जो बड़ी खबर आज की है वो यूरोपियन एजेंसी की तरफ से आई, यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी की तरफ से आई है, एजेंसी फॉर असाइलम। वो बताते हैं हमें कि पाकिस्तानियों ने एक साल में यूरोप के अंदर 28,000 दरख्वास्तें दी हैं असाइलम के लिए, पनाह के लिए। हम ये तो गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने आपको बताया था, डिस्कस भी किया था कि हर साल 10 लाख लोग तो इलीगली जाते हैं पाकिस्तान से। इलीगली बताया जा रहा था कि पिछले 5 सालों में 80,000 वाक़यात हुए हैं, तकरीबन 40 लाख लोग के करीब इलीगली जाते हैं। तो पिछले 5 सालों में 90 लाख लोग तो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। फिर हमारे वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म बड़े खुश होते हैं कि तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो गया है, 35 अरब डॉलर्स आ रहे हैं रेमिटेंसेज में। वो ये रियलाइज़ नहीं करते हैं एट वॉट कॉस्ट, किस कीमत पे ये इजाफा हुआ है। इसको नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। इसको नज़र में रखना इसलिए ज़रूरी है कि आज जो यूरोपियन यूनियन की एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की है उसमें जो वजूहात बताई हैं कि उन्होंने बताया कि 28,000 दरख्वास्तें आई हैं जिसमें से 20,000 सुनी गई हैं, 2200 को मंजूर कर लिया गया, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया गया। वजह क्या बताई है कि पाकिस्तान में असाइलम पाकिस्तानी क्यों मांग रहे हैं दुनिया भर में? वजह ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान इंसानी आज़ा की स्मगलिंग का बड़ा रूट है। न सिर्फ इंसानों की स्मगलिंग, या ह्यूमन ऑर्गन्स की, किडनीज की, दिल की, फेफड़ों की, इंसान को अगवा किया जाएगा, उसके ऑर्गन्स निकाले जाएंगे, आज़ा अलग किए जाएंगे और उनको बेचा जाएगा। ये भी बताया गया कि इंसानों की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन कमज़ोर जमहूरियत, अदम इस्तेहकाम सियासत में बड़ी वजह है इस स्मगलिंग को रोकने के लिए। और साथ साथ एहतसाबी निज़ाम का ना होना, ना चोर को सज़ा मिलेगी ना कातिल को सज़ा मिलेगी। निज़ाम अदल इतना कमाल है, ख़ास तौर पे 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपने देखा होगा केसेस की स्पीड से चल रहे हैं, रोज़ाना फैसले आ रहे हैं। लगता है ऐसे कि आने वाले 10-15 दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस का बैकलॉग है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसी स्पीड पर सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रही है। कमाल है 26वीं आईनी तरमीम। और वाज़ेह कर दिया इस रिपोर्ट ने बदउनवानी, स्मगलिंग, जराइम और रियासती इदारों का मुलव्विस होना, रियासती हुकाम की मिली भगत के साथ ये सब हो रहा है, जिसकी वजह से ख़त्म नहीं होगा। जब इस पूरे हालात में ये रिपोर्ट आज ही आई है और आज ही हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो D8 इजलास इस वक्त अटेंड कर रहे हैं मिस्र में, वो वहाँ पर क्या बातें करते हैं नौजवानों के हवाले से, ये भी मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में सुनाई। वो कहते हैं कि जॉब सीकर्स हमारे नौजवान इस वक्त हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में वो जॉब क्रिएटर्स बन जाएं, यानी नौकरी मांगने वाला नौकरी देना शुरू हो जाए, यानी कारोबार करे यहाँ पे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी करे। ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि आज का नौजवान 20, 25, 30 लाख रुपए एजेंट को देके मौत का रास्ता इख्तियार कर लेगा कि हाँ, मैं अगर 50% चांस है जिंदा बच गया और वहां पहुंच गया तो मेरा मुस्तकबिल सवर जाएगा। लेकिन वो 20, 25, 30 लाख पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने पैसा लगाना है और फिर उसको नोटिस आने हैं, बहुत सारे इदारों के आने हैं, कोई रिश्वत मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, कोई प्रॉब्लम, फिर सिफारिश, फिर पर्ची। तो यहाँ तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि मैं 20-25 लाख से अपनी ज़िंदगी संवार सकता हूँ। हाँ, वहाँ पहुँच गया
تو وہاں پہ جھاڑو پوچھا کر کے بھی زندگی سنوار لوں گا. یہ وہ سوچ ہے ہمارے نوجوانوں کی جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی کہ وزیر اعظم صاحب دنیا بھر کی تقریبوں میں جا کے کہتے ہیں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم آئی ٹی سیکٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں. وہ ان کو یہ بھی تو بتائیں کہ ہمارا انٹرنیٹ سلو ہے. ہماری وزیر مملکت بتاتی ہیں شزا فاطمہ صاحبہ کہ ہمارا انٹرنیٹ سلو ہے, سارے مسئلے ٹھیک بھی کر دیں, ہمارا انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. انٹرنیٹ کو فاسٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی کوئی مدد مانگ لیجئے, کیونکہ ہم بلاول صاحب بتا چکے ہیں کہ 4G بول کے ہمیں 3G دیا جاتا ہے. آئی ٹی سیکٹر کے اندر کتنے پرابلمز ہیں, 95% 98% کمپنیاں شکایتیں کر رہی ہیں کہ ہم اپنا بزنس لوز کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ نہیں ہے. وی پی این کا مسئلہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. پی ٹی اے کے چیئرمین صاحب پہلے ہی بول چکے ہیں ہر انسان کے ہاتھ میں ایک بم ہے. لیکن میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ ساری سچویشن کو حکومت جانتی ہے کہ نوجوان کتنا اداس ہو کے ملک چھوڑ کے جا رہا ہے, 25-30 لاکھ رشوت دے کے موت کو گلے لگا رہا ہے, پاکستان پہ اس کو اعتماد نہیں ہے. تو اس نوجوان کے لیے جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ بڑا کام ہو رہا ہے, کیا واقعی میں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے منصور علی شاہ صاحب آنریبل جسٹس آف سپریم کورٹ کے سب سے سینئر جج نے کہا تھا کہ وزیر اعظم نے باکو میں بھی جا کر کہا تھا کہ ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کی پوری اسٹریٹجی تیار ہے, اور جب یہاں پوچھا گیا کہ کہاں ہے وہ اسٹریٹجی تو نہیں تھی. باہر جا کے باتیں ہوتی ہیں, زمین پہ حالات بالکل اس کے برعکس ہوتے ہیں. قمر زمان کارا صاحب has joined me from Pakistan People's Party. کارا صاحب grateful, obliged for your precious time. کارا صاحب آج کے نوجوان کا سوال میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں یوتھ کا. ہمارے وزیر اعظم صاحب دنیا بھر میں آپ جانتے ہیں مصر میں ہیں وہ, اور وہاں پر بھی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ اب ہمارے نوجوان جاب سیکرز ہوں, وہ جاب کریٹرز ہوں. ہم جانتے ہیں کہ 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں پاکستان لیگلی چھوڑ کے جاتے ہیں ہر سال, اور اسی کے قریب کوئی 5-6 لاکھ کا نمبر اللیگل کا بھی ہے جو چھوڑ کے جاتے ہیں. 28,000 پاکستانیوں نے تو اس سال صرف اسائلم سیک کیا ہے یورپ میں, آج ہی کی یورپین یونین کی رپورٹ ہے سر. اور اس ماحول میں جب آئی ٹی کی بندشیں, سوشل میڈیا کی بندشیں, ہماری وزیر مملکت کہتی ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن ہے. ہمارے وزیر اعظم کائرو میں آج کہتے ہیں کہ ہم آئی ٹی سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر رہے ہیں, ہم انٹرپرینیورشپ سکلز کو پروموٹ کر رہے ہیں. سر کیا ہمارا نوجوان یہ سب سن کے ہنس رہا ہوگا کائرا صاحب, یا رو رہا ہوگا؟ دیکھیے پاکستان ایک بہت بڑی آبادی والا ملک ہے, بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور تھوڑے وسائل والا. ایک ہے خواب دیکھنے, سراب دیکھنے, یہ تو کوئی حد نہیں ہے. جتنے مرضی ہم بیٹھ کے اپنے طور پہ ایک نرگسیت کا شکار ہو کے بیٹھے رہیں, جو ہمیں سبق دیا جاتا ہے کہ ہمارے بڑے وسائل, ہمارا بڑا ملک, ہمارے بڑے قابل لوگ, ہم بڑے دلیر, اچھی بات سوچنا چاہیے. لیکن عملاً کیا ہے؟ عملاً یہ ہے کہ ایک بہت بڑی آبادی تو ہماری اسکولوں میں نہیں جا رہی. اس کا مطلب صرف گورنمنٹ کا فیلئر نہیں ہے, اس کا مطلب ریسورس کی کمی بھی ہے. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے سب لوگوں کو ہیلتھ سیکٹر میں ہیلتھ فیسلٹیز اتنی ایڈیکویٹ نہیں مل رہی. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں بہت سارا پیسہ ڈیفنس پہ خرچ کرنا پڑتا ہے, اور یہ ہماری آپشن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ہماری اکانومی ڈیجیٹائز نہیں ہے, اور بہت ساری حکومتوں کے درمیان بھی بہت سارے گروپس ایسے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں پوری طرح نہیں آ رہے. ہم ایک بدقسمتی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ ایک ایشو ہے. نوجوان کو ضرورت ہے بلا شبہ, اور صرف پاکستان سے نہیں ہندوستان سے بھی ملینز آف جاب سیکرز ہر سال باہر جاتے ہیں. وہ بھی دنیا میں جا کے اپنی مارکیٹ میں اپنی جگہ تلاش کرتے ہیں. وہاں کے لوگ بھی انلیگل جاتے ہیں. یہ مثال نہیں ہے کہ وہاں جاتے ہیں تو ہمارے کیوں نہیں جائیں, یہ نہیں ہے مثال. لیکن دنیا میں جہاں پہ بیٹر اپرچونٹیز آف لائف ہوتی ہیں, فلائٹ اس طرف ہوتی ہے. پاکستان میں یقیناً بے شمار مسائل ہیں. بے روزگاری ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ انٹرنیٹ ہمارا سلو ہے, بالکل ہے. ہمارے ہاں آزادیاں مکمل طور پہ نہیں ہے, بالکل اتنی آزادی نہیں ہے جتنی یورپ میں ہے. کچھ ہماری لمیٹیشن ادروائز بھی ہیں. کچھ ہم زیادہ خواب بھی دیکھنے شروع ہو گئے کہ ہم یورپ کی آزادیاں مانگتے ہیں. یورپ میں تو بہت ساری اخلاقی قدریں وہ ہیں, ہم بھی ویسے اخلاق باختہ ہو گئے ہیں, لیکن بہت ساری اخلاقی قدریں وہ ہیں جو ہمارے ہاں نہیں چل سکتی. وہاں کی جو سینز ہیں وہ شاید آپ اور میں اپنے معاشرے کے اندر الاؤ نہیں کرتے. یہ نہیں کہ صرف اسلامی معاشرہ ہو گیا ہے, مسلمان ہے, ادروائز بھی ایشین معاشرے میں ایسی رسوم کی اجازت نہیں دی جاتی. سو کئی قدغنیں موجود ہیں, لیکن یہ بات بہرحال ایک درست بات ہے کہ یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. اور کوئی حکومت اگر کسی چیز پہ کام شروع کرتی ہے, وہ اے آئی ہو یا کوئی اور, ہم تو دنیا سے سیکھیں گے نا جی. ہم اپنی اے آئی کریٹ تو نہیں کر رہے, ہم کو علم پیدا تو نہیں کر رہے.
اور ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور آپ اگری کرتے ہیں سر کہ جیسے ملکوں نے سر کہ وزیر اعظم جو ان تقریروں میں کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کر لیا، اسٹریٹجیز تیار کر لی، اے آئی کے اوپر کا آئی ٹی سیکٹر کے اوپر کام کر لیا، کیا گراؤنڈ ریالٹی یہی بتاتی ہے سر، یا اس کے برعکس ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، اگر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے سارا کچھ ٹھیک کر لیا ہے تو بالکل آپ کے ساتھ ایگری کر جاتا ہوں، اوکے، لیکن وزیر اعظم نے یہ بات کبھی نہیں کہی کہ ہم نے سب ٹھیک کر لیا۔ انہوں نے کہا ہمارا ٹارگٹ ہے، ہم کر رہے ہیں، ٹھیک، یقیناً اس پہ کام ہو رہا ہے، یقیناً آپ کا آئی ٹی سیکٹر امپروو ہو رہا ہے، جتنی اس میں انویسٹمنٹ چاہیے آپ کے پاس نہیں ہے، فوری طور پہ آنی چاہیے، بالکل آنی چاہیے۔ آپ کو باہر سے اس کا لون مل جائے گا، شاید نہ مل رہا ہو، لیکن یہ بات بہرحال درست ہے کہ اس پہ سنجیدہ کام ہو رہا ہے، اور جو بھی یہ بھی آپ کا تحفظ درست ہے کہ جو قوم بھی اس پہ ایڈیکویٹ ریسورسز نہیں لگائے گی، اس علم کو عام نہیں کرے گی، عام آدمی اس تک، ہماری یوتھ اگر جدید علوم نہیں سیکھے گی تو پھر ہم 10 20 50 سال کی بات نہیں، شاید اگلے 5 سال میں دنیا کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوں۔ بس سر اب میں آپ کی بات سے کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں، لیکن میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ سر وہ 25-30 لاکھ ایک ایجنٹ کو دے دیتے ہیں، اپنی موت کو گلے لگا لیتے ہیں، لیکن 25-30 لاکھ سے پاکستان میں کاروبار شروع نہیں کرنا چاہتے. they don't see a future in that. سر آپ نے 25-30 لاکھ سے کاروبار ہوتا نہیں ہے سر پان کا کھوکا تو لگ جائے گا سر. ہماری نہیں، پان کا کھوکھا کتنے لوگ لگائیں گے؟ کتنے لوگ پان اور سگریٹ پینے والے ہیں؟ یہ نہ کہیے کتنے لوگ ریڑے چلائیں گے، کتنے لوگ رکشے چلائیں گے؟ رکشوں میں سواریاں بھی چاہیے ہوتی ہیں، ان کے ریسورس بھی چاہیے. تو یہ نہیں ہے، جو اپرچونٹی والے ممالک ہیں، جو بیٹر لائف جہاں پہ ہے وہاں پہ دنیا ٹریول کرتی ہے، یورپ کے اندر بھی ٹریول کرتی ہے. یعنی آپ ایسٹرن یورپ سے یعنی سر یورپ کی طرف بے شمار لوگ یورپین یونین کی ایجنسی کہہ رہی ہے کہ یہ رپورٹ جو انہوں نے جاری کی ہے سر آج، وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کمزور ہے، اس لیے لوگ بھاگ رہے ہیں وہاں سے. پاکستان میں نظام عدل نہیں ہے، وہاں انصاف نہیں ہوتا، اس لیے لوگ بھاگ رہے ہیں. سب جھوٹ کہہ رہے ہیں. ہمارا میرے بھائی کوئی چمتکار تو نہیں ہے نا. ہمارے ملک کے اندر گروئنگ ڈیموکریسی ہے، بالکل. اگر آپ کہیں کہ ناروے اور ڈنمارک والی یا انگلینڈ والی ڈیموکریسی ہے تو بالکل نہیں، بالکل نہیں. نہ آپ ویسے ووٹر ہیں، نہ آپ کی اسمبلیاں ویسی اسمبلیاں ہیں، نہ سیاسی جماعتیں ویسی جماعتیں ہیں، نہ آپ کا سماج ویسا سماج ہے. تو آپ ان کے معیار ان کے لیے رکھیں اور اپنے معیار کے مطابق دیکھیں. ٹھیک سر. ہاں ہمارے ہاں ڈیموکریسی گرو کر رہی ہے، گرو کرنے کے عمل میں بہت سارے چیلنجز ہیں، بالکل یہ بات درست ہے. ہمارے ہاں جو ہمارے آئی ٹی سیکٹر ہے دنیا کے ہندوستان کے مقابلے میں بہت کمزور ہے، لیکن گرو ہو رہا ہے. ہمارے ہاں بہت ساری انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور یہ بات کہ لوگ باہر کیوں جاتے ہیں، میں تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ دنیا بھر کا ڈیٹا دیکھیں، دنیا کے جو کمزور معیشتیں ہیں وہاں سے بہتر معیشتوں کی طرف ٹریول جو ہوتا ہے، فلائٹ جو ہوتی ہے، فلائٹ آف ساری لیبر. دنیا میں. یہ بتائیے سر آج امریکی دفتر ہمارا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمارا مسئلہ کوئی اور سوال آ جائے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے، یہ ایک سنجیدہ ایشو ہے کہ ہم جو لوگ ہمارے باہر جا رہے ہیں، ہم انسکلڈ بندوں کو باہر بھیج رہے ہیں، یا وہ لوگ اپنے طور پہ جا رہے ہیں، وہ سکل سیکھ کے نہیں جا رہے ہیں. سب سے ضروری کام یہ ہے کہ یہ لوگ سکل سیکھیں. سر ویسے سکلڈ لیبر کی تعداد بھی بہت بڑی ہے سر، ڈاکٹرز بھی ہیں سر اس کے اندر. میرا سوال سر آپ سے اگلا پلیز میرے پاس وقت کم ہے سر. آج امریکی میں جو پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہیں وہ ایک طرف ایک ایشو ہے، بلا شبہ ڈاکٹرز جا رہے ہیں، انجینئرز جا رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ جہاں اپرچونٹیز زیادہ ہوں گی، بیٹر اپرچونٹیز کی طرف فلائٹ ہوتی رہے گی. لیکن ہمارے بہت بڑی تعداد میں، یعنی یہ تعداد تو 5% بھی نہیں ہوگی سر. بہت بڑی تعداد. اگلا سوال بھی سر نوجوانوں کا ہی ہے، اگلا سوال بھی نوجوانوں کا ہے. نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ سر آج امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان سے بھی سوال پوچھا گیا کہ پاکستان میں وزیر اور اپنے مشیر اور پنجاب کی کابینہ نے اور اپنے اسپیکر نے اور پورے اسمبلی نے 900% تنخواہیں بڑھا لی ہیں، اور وہی پاکستان آ کے آپ لوگوں سے امداد مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے. ابھی آپ نے بولا کہ وسائل کی کمی ہے، تھوڑا وقت پہلے ہی عدلیہ کے پیسے بڑھائے گئے تھے. عام نوجوان یہ سوچتا ہے، ایک عام کام کرنے والا، نوکری پہ کام کرنے والا، اجرت پہ کام کرنے والا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے سر کہ کیا وہ دن آئے گا جب میری زندگی میں بھی 900% تنخواہ میں اضافہ ہوگا، یا پھر یہ صرف سرکاری افسران اور سیاستدانوں کے لیے ہے؟ بڑے غریب ہوتے ہیں نا وہ سر. کیا کہیں گے آپ؟ کہ پہلی بات کہ اگر کوئی سیاستدان، کچھ پرنسپلز ہیں ان کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ سیاستدان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ فل ٹائم کام کرے گا، اور وہ کرتا ہے، وہ آپ سے زیادہ محنت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی کنسٹیٹوئنسی میں بھی ہوتا ہے،
وہ لوگوں کی غمی خوشی شادیاں غمیوں میں جاتا ہے, وہ ان کی زندگی کی تکلیفیں کم کرنے کے لیے اچھے ہیں یا برے ہیں یہ اپنی جگہ, وہ اجلاسوں میں بھی جاتا ہے, اجلاس اچھے ہوتے ہیں یا کم اچھے ہوتے ہیں یہ بھی اپنی جگہ, لیکن وہ ان کا ٹائم تو کنزیوم ہو رہا ہے. اگر آپ ایک بندے سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ فل ٹائم پالیٹکس کرے اور وہ نیک نیتی سے کرے, کرنی چاہیے اسے نیک نیتی سے کرے, تو کیا اس کو اتنے ریسورسز جس میں ایک معقول طریقے کا بندہ گزارا کر سکے. آپ کا ایک منتخب نمائندہ ہے, وہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا نمائندہ ہے, کیا اس کو آپ کے گریڈ 20 کے افسر کے برابر تنخواہ ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی؟ عوام نے پیسے اس لیے نہیں دیے کہ سر کہ وہ پاور میں آ کے پیسہ کمائے, اس کا کام یہ ہے کہ عوام کی خدمت کرے. میں یہ نہیں پوچھ رہا آپ سے, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی تنخواہ ہوگی کہ نہیں. آپ نے تنخواہ لگائی ہے نا, اس کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ ایک ٹھیلے والے کے برابر ہونی چاہیے, ایک دیہڑی دار مزدور کے برابر ہونی چاہیے, یا ایک گریڈ 20 21 22 کے افسر کے برابر ہونی چاہیے؟ کتنی ہونی چاہیے؟ یہ بات کہ سیاستدان کو پیسے لینے نہیں چاہیے, اوکے, پھر آپ یہ فیصلہ کر دیجئے کہ اس ملک کے اندر صرف وسائل والے لوگ, طاقت والے لوگ, پیسے والے لوگ جو ہیں وہ سیاست کریں گے, عام آدمی سیاست نہیں کرے گا. حال یہی ہے سر, عام آدمی کر کہاں رہا ہے سر. قاہرہ صاحب آؤٹ آف ٹائم, تھینک یو سو ویری مچ. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, آئی ایم سو سوری, ایک بریک لینی ہے مجھے سر. آئی ول کم بیک. ویورز واپس آئیں گے, ڈسکشن کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات ہوں گے یا نہیں؟ مذاکرات حکومت کرنا چاہتی ہے یا نہیں؟ سنجیدگی دونوں جانب سے ہے یا نہیں؟ بہت سارے سوال ہیں لیکن ان کا جواب کسی کے پاس نہیں. جاننے کی کوشش کریں گے شوکت بسرا سے, اور میرے ساتھ پرویز سندھیلا صاحب ہیں فرام پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این. تھینک یو سو ویری مچ. دونوں مہمانوں کا بہت مشکور. سندھیلا صاحب, آپ حکومت سے, آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گا, حکومت کی طرف سے ابھی تک صرف اسپیکر نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے. اسمبلی کے اندر, ایوان کے اندر بہت ساری تقریریں ہوئی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو کچھ اور بھی کرنا چاہیے تھا, کمیٹی بنانی چاہیے تھی, کچھ ایکشن میں آنا چاہیے تھا, اور حکومت کو اجازت دینی چاہیے تھی پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کو کہ وہ اڈیالہ میں عمران خان سے مل سکیں؟ آج انہوں نے اجازت نامہ مانگا لیکن اجازت نہیں ملی. تو لگ نہیں رہا کہ حکومت چاہ رہی ہے مذاکرات کرنا. اسی لیے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ کرنے ہیں کرو, نہیں کرنے ہیں نہیں کرو, سول نافرمانی کی کال برقرار ہے, اتوار کو لاہ عمل دے دیں گے. آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اب ویسے تو میرا دل کر رہا ہے کہ یہ انہیں جو کہ ہوتے تھے کر لیندے سول نافرمانی تحریک, لیکن میرے خیال میں ذرا بہتر الفاظ سے شروع کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا یہ جو اتحاد ہے یہ آج سے نہیں. عمران خان صاحب جب پہلے دن سلیکٹ ہو کر حلف اٹھا رہے تھے تب بھی انہوں نے یہی آفر کی تھی. اس کے بعد جب ہندوستان کا جہاز مار کرایا تھا تب بھی اپوزیشن نے کہا تھا مل کر بیٹھ کر ان کا مقابلہ. دیکھیں, پاکستان کوئی بھی حکومت ہو, کسی بھی ملک کی حکومت ہو, وہ کیا اس طرح کی جماعت کا یہ رویہ کسی بھی طرح سے افورڈ کر سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے یہی رویہ لے کے چلنا اپوزیشن میں تو پھر اگر وہ آفر کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات نہ کرے؟ لیکن کیا مذاکرات 1 2 3 سوئچ ہے جس کو دبا دیا جائے گا تو وہ سٹارٹ ہو جائیں گے؟ مذاکرات کرنے سے پہلے پورا ایک پلان ہوتا ہے, ایک ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, کس پہ بات کرنی ہے, کیا چیزیں ہونی ہے. تو یہ جب پاکستان تحریک انصاف ایک دن میں بٹن دبائے گی اور کہے جی ہم لوگ تیار ہیں, صبح آپ جو ہے وہ مذاکرات شروع کر دیں, تو ایسا نہیں ہوتا نا. اب اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے یہ کتنی پوزیٹیو چیز ہے, جی آئے میرے پاس, دونوں پارٹیاں میرے پاس آ جائیں, اپوزیشن بھی آئے بھی حکومت بھی آئے, میرے پلیٹ فارم حاضر ہے, میرا گھر بھی حاضر ہے, میرا دفتر بھی حاضر ہے. تو یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں بہتری پیدا ہوگی, کیونکہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ بات جو عوام ہے پاکستان انہوں نے باور کروا دی کہ یہ جو آپ کا تشدد پسندانہ رویہ ہے نا یہ ابھی اینی مور نہیں چلے گا. آپ چاہے لاہور کا جلسہ دیکھیں, پنڈی میں دیکھیں, ابھی ان لوگوں نے یہ جو اتنا بڑا ڈرامہ کیا ہے, اس ڈرامے کے بعد جب لوگوں ظاہر ہے جو جہان کے پیڑ کے لوگ اور وہاں سے جو افغانی لے کے آئے, پھر جو سرکاری ملازم لے کے آئے, اس کے بعد ان کے پاس ایک ہی رستہ ہے, وہ ہے جو یہ اختیار کر رہے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے, لیکن ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس میں بہتری آئے گی, اس میں اتنی پریشانی والی بات نہیں. ٹھیک سر. بسرا صاحب, آپ کا کیا اس وقت اوپینین ہے ان مذاکرات کے اوپر؟ طلعت جتوئی صاحب, آپ کو ہماری اسٹیٹس پوزیشن کا اندازہ ہے, پورا پاکستان, پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ فارم 47 کی جعلی حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ نے ان نمونوں کو مسلط کیا ہے, یہ کٹ پتلیاں ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ کہہ رہے تھے یہ آپ مذاکرات نہیں کرتے. ہمیں اندازہ ہے کہ مذاکرات جب ہوں گے تو ڈیفینیٹلی یہ جال سازی کے ذریعے جو حکومت بنائی ہے اسٹیبلشمنٹ نے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے باوجود ہمیں کمیٹی بنائے ہوئے آج 2 ہفتے ہو گئے. 2 ہفتے سے ہم ان کو مذاکرات کے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن ان کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ابھی آپ نے ان کے جتنے ترجمان ہیں ان کو سن لیں, آپ خواجہ آصف کی تقاریر نکال لیں,
پارلیمنٹ کے اندر ٹھٹھے مار رہے تھے، وہ جس طرح مراسی ہوئیتیں کرتے ہیں، ظاہر ہے بیچارے پلے تو رہ نہیں کچھ گیا، سٹیج کے اداکار ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہے، سب ہارے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عوام میں جائیں گے تو عوام تو جوتے لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ 2024 میں جو الیکشن لڑا تھا 17 سیٹیں ملیں گی، نواز شریف جو پہلے ہار گیا جو 2024 میں ملی تھی اب وہ بھی نہیں ملیں گی۔ اس لیے ہم ان کو مذاکراتی ٹیم بنائی۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں طلعت جتوئی کے ساتھ چینل 365 پہ انہوں نے ہمارے ساتھ نہ انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی، نہ ہمیں انگیج کیا، نہ مذاکرات کیے۔ وہ پنجابی کہتے ہیں، وہ اردو بھی ویسے میں بول دیتا ہوں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ان بیچاروں کی کہہ رہا ہوں کہ اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا، عوام کو پتہ چل گیا کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ بسرا صاحب مجھے ایک چیز بتائیے، آئی ہیو اے کویسچن۔ بسرا صاحب میرا بڑا ضروری سوال ہے آپ سے اور میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں۔ آج ہمارے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اگر ملک سے 50% بھی کرپشن ختم ہو جائے نا تو ہمیں کوئی IMF کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ ملک میں سمگلڈ گاڑیاں عام ہیں، بڑی آرام سے سمگلنگ ہوتی ہے، حلال اور حرام کا کوئی تمیز بچی نہیں ہے۔ کسٹم کا کلیکٹر 40-50 کروڑ تو ایسے ہی رشوت مانگ لیتا ہے۔ ایک بیوروکریٹ جس کو شادی میں 400 کروڑ 4 ارب کی سلامی ملتی ہے۔ سر میں حیران اس بات پہ ہوں کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ کس طرح کالا دھندا، کالے کرتوت کھلم کھلا کیے جا رہے ہیں، حکومت بے بس ہے، اس کو روکنے کے لیے کچھ کر نہیں سکتی ہے۔ کر صرف ایک ہی کام سکتی ہے کہ باہر جا کے کٹورا لے کے پیسے مانگے دنیا سے کہ ہم تو بڑے غریب ہیں، ہمارے ہاں چوری بڑے لیول کی ہوتی ہے، اس لیے ہم غریب ہیں، ہمیں پیسے دے دو۔ آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس بیان کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اصل کرپشن تو PTI کے دور میں ہوئی۔ طلعت جتوئی صاحب، خواجہ آصف کا ایک بڑا مشہور فکر ہے کہ شرم ہوتی ہے، کو حیا ہوتی ہے، لیکن خواجہ آصف اور یہ جو ٹولہ ہے فارم 47 والا، یہ تمام شرم، حیا، تمام یہ ان کے لیے اب اس کی لمٹ کراس ہو چکی ہے۔ آپ اندازہ کریں 5-5 6-6 باریاں لی ہوئی ہیں، خود حکومت میں ہے، بے شک یہ بیچارہ خود جعلی وزیر دفاع ہے، حکومت جعلی ہے، حکومت کس کی ہے، کس کو سنا رہے ہیں بھائی؟ آپ میں پھر کہہ رہا ہوں، کل بھی انہوں نے ایسے ایک بیان دیا، یہ جو چور ڈاکو اور 50% چوری ہوتی ہے، میرے خیال میں ڈائریکٹلی آج کل یا تو یہ نواز شریف کے ساتھ یا شہباز شریف کے ساتھ، دونوں میں سے کسی کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہیں، چونکہ زیادہ چوری ڈاکے تو ان دونوں بھائیوں نے کیے ہیں، اس خاندان نے کیے ہیں، تو وہ میرا خیال کہتا ہے کہ بار بار میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو سنا رہے ہیں کہ آپ چور بھی ہیں، آپ ڈاکو بھی ہیں، اپنے پیسہ بھی لٹا ملک سے باہر لے گئے۔ میں اگری اس لیے آپ سے کروں گا، عمران خان تو ایک بار وزیر اعظم بنائے، نواز شریف 3 بار، شہباز شریف 2 بار، سندھیلا صاحب میں جواب دیتا ہوں، کمپلیٹ کریں سر پلیز۔ جتوئی صاحب ایک منٹ، ایک فکرہ جتوئی صاحب ایک فکرہ، یہ بات جو آپ کہنے والے تھے یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو آخر پہ انہوں نے عمران خان کا نام لیا، ان کو اصل میں عمران خان فوبیا ہو گیا ہے، یہ بغض عمران میں زندہ ہے، پلے تو کچھ نہیں ہے بھائی، حکومتیں آپ کی رہی ہیں 4-4 بار، 5-5 آپ وزیر اعظم رہے، وزیر اعلیٰ رہے، آج بھی سمگلنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ بارڈر سے، بتائیں اس کو کون روک سکتا ہے؟ وہاں پہ تو پہرا ہوتا ہے ہماری فوج کا اور اس حکومت کا۔ بات اتنی ہے کہ یہ بیچارے جو ہیں ان کے پلے اب کچھ نہیں ہے، آل فال ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں، عوام ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، پیسہ پاکستان کا لوٹ کے کھا گئے ہیں، ووٹ چور بھی ہیں، نوٹ چور بھی ہیں، اس لیے ان کو باتیں کرنے دیں۔ ٹھیک سر۔ سندھیلا صاحب، آج خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ کچھ فیصلے اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پاتے، یعنی مجبوریاں واضح ہیں جس کی وجہ سے شاید میاں نواز شریف بھی خاموش ہے، پکچر سے غائب ہے، اور عوام یہ پوچھتے ہیں سندھیلا صاحب آپ سے کہ ایک دن آپ اپنے پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 800-900% اضافہ کرتے ہیں، اگلے دن جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے وزیر کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کرپشن بہت ہے، 4 ارب تو شادی میں سلامی ملتی ہے بیوروکریٹ کو، 40-50 کروڑ تو رشوت کو بڑی بات، حلال حرام ختم ہو گیا، فرق ہی نہیں ہے۔ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ہماری سوسائٹی کے اوپر اللہ کا عذاب ہے، اور ہم جتنے تباہ ہو چکے ہیں سوشلی، شاید اس سے زیادہ گندے ہم پاکستانی ہو نہیں سکتے سر؟ لیکن طلعت جتوئی صاحب، یہ جو جس عذاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ جو کہا گیا ہے وہ عوام کی وجہ سے ہوتا ہے نا، میرے اور آپ کی وجہ سے ہے نا یہ ہم پر۔ اگر آپ اسی اپنی ہی بات کو دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جیسی عوام ہوتی ہے، جو ہوتی ہے، تو پھر وجہ تو میں اور آپ ہے نا اس کا، میرے اور آپ کا بھی تو کچھ قصور ہے نا اس میں نا۔ ایک ریڈی والے سے لے کر اگر سیاستدان تک جائیں گے، رستے میں جو آتا جائے گا، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ میڈیا پرسن ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی تعلق رکھتا ہے، وہ تمام اس میں شامل ہے۔ دیکھیں، یہ کرپشن والی بات غلط تو نہیں ہے،
اور کرپشن جو ابھی کہا نا انہوں نے, میرے بھائی نے جو خود 7ویں نمبر پر الیکشن میں جیت کر آئے ہیں, ان کے ووٹوں کی تعداد شاید 6 7ویں نمبر پہ ہیں, یہ جو فارم 47 ہر پروگرام میں بیٹھ کے یہی رونا روتے ہیں, فارم 47 48, ان کو خود جتنے ووٹ پڑے ان کو پڑا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ شور مچاتے رہتے ہیں. لیکن اینی ہاؤ, میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں کرپشن میں پاکستان کا نمبر کہاں تھا اور کہاں سے کہاں لے گئے تھے. اس کے بعد عمران خان میں نمبر کہاں پر تھا. اس بات کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس دور میں کرپشن زیادہ ہوئی. وہ جو گوگی والی کرپشن ہے, پھر وہ جو بشرا بی بی والی کرپشن ہے, پھر وہ جو عمران خان والی خود کرپشن ہے, اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کا نمبر کہاں تھے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ابھی بھی آج بھی دیکھتے جائیں تو خواجہ صاحب کی بات کے متعلق یہ بات اس میں ماننے میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. بحثیت قوم, بحثیت پاکستانی, بحثیت صرف سیاستدان, کیا صرف سیاستدانوں کی تنہائی بڑھی ہے؟ کیا یہاں پہ ججوں کی تنہائی نہیں بڑھی؟ کیا یہاں پہ دوسرے مکتبہ فکر کی, کیا میڈیا پرسنوں کی تنہائی نہیں بڑھتی؟ دیکھیں جو کام کر رہے ہیں اس کی تنہا ہے تو بڑھی ہے, اور اگر تنہا نہیں ہوگی تو نہیں بڑھے گی. دوسری بات, جب یہ کرپشن روکنے کی باری ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب حکومت کو کام کرنے دیا جائے گا, جب حکومت کو کنٹینیو کام کرے گی, جب حکومت کے پاس کام کرنے کے لیے وقت ہوگا. یہاں پہ تو ہر وقت تلوار لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج وزیر اعظم نے حلف اٹھایا اور صبح آپ نے ڈی چوک میں دھرنا دینے آ گئے ہیں, صبح آپ ناچنے گانے آ گئے ہیں, آپ حکومت ختم کرنے چاہ رہے ہیں. تو دیکھیں پوری دنیا میں اس طرح جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے, پچھلے 5 7 سال 10 سال میں دیکھ لیں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. صرف اور صرف نہیں چلنے دینا ہم نے, حکومت کسی صورت نہیں چلنے دینا. لیکن اس کے باوجود حکومت اپنے طرف سے جو کوشش کر رہی ہے, جو آپ کٹورا پکڑ کر مانگنے والی بات کر رہے ہیں, اس میں تھوڑی سی کرپشن کر رہے ہیں. میرے خیال میں پاکستان پچھلے 5 7 10 سال میں کٹورا پکڑ کر مانگنے کے بجائے سرمایہ کاری کی طرف نکل پڑا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ٹریڈ کرے, کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کرے, وہ چاہے چائنا ہے, چاہے وہ سعودی عرب ہے, چاہے وہ یو ای ہے. میرے خیال میں پاکستان نے اپنا تھوڑا سا یہ تبدیل کیا ہے, تو اس کو تھوڑا سا اب کٹورا پکڑنے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم ایف سے ہم نکل گئے تھے 2016-17 میں, ہم نے گڈ بائی کر دیا تھا ہمیشہ کے لیے. پھر ہمیں آئی ایم ایف لانے والے جو دوست ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے, ان سے پوچھیں جب یہ دوبارہ ہم آئی ایف کی گود میں انہوں نے پھینک کر جو حالات پیدا ہوئے ہیں. لیکن یہ سب کچھ تبھی ٹھیک ہوگا جب مسلسل جمہوری عمل چلے گا. تھینک یو سندیلا صاحب, تھینک یو بشرا صاحب, آپ دونوں مہمانوں کا بہت مشکور شکر گزار ہوں. ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے زراعت کی, ایگریکلچر کی, جو ایکچولی ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اور آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے ٹیکس لگے گا اس کے اوپر, پرائس فکس ہوگی نہیں کراپ کی, اور بھی بڑی ریگولیشنز آئیں گی. تفصیل آفٹر دس بریک. پاکستان کا آباد کار یا کسان پہلے ہی بڑی مشکلات سے دو چار ہے. کبھی اس کو بیج بلیک میں ملتا ہے, کبھی اس کو یوریا ڈی اے پی بلیک میں ملتا ہے, کبھی پانی کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے, کبھی اور مسائل, اور موسمیاتی تبدیلی کے خطرات تو الگ ہی لاحق ہیں. لیکن اس وقت آئی ایم ایف نے زراعت کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر پہ انکم ٹیکس ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت سپورٹ پرائس, امدادی قیمت کا اعلان نہیں کرے گی کسی بھی فصل کا. جو فصل ہے اس کی قیمت فری مارکیٹ میں اس کا تعین ہوگا. ہم جانتے ہیں وزیر خزانہ نے گزشتہ روز ہی بولا تھا کہ مڈل مین کی وجہ سے ہی مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور ہم جانتے ہیں اگر یہ فری مارکیٹ ہو گئی تو مڈل مین اس سے کتنا فائدہ اٹھائے گا. گفتگو کریں گے, میرے ساتھ دو بڑے معزز مہمان موجود ہیں. میاں محمد عمیر مسعود صاحب جنرل سیکرٹری ہیں کسان اتحاد پاکستان کے, محمود نواز شاہ صاحب پریزیڈنٹ ہیں سندھ آبادگار بورڈ کے. شاہ صاحب, کیا ہے مستقبل ہمارے کسان کا, کیا ہے مستقبل پاکستان کی زراعت کا؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کچھ انٹرو میں باتیں کہیں, تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز بھی تب لگتی ہیں جب ان کو پراپرلی مینج نہیں کرتے. ہم تو نہیں کہہ رہے, لیکن آپ کے منسٹر آف فائنانس نے واشنگٹن میں جا کے کہا کہ اگر کسی سیکٹر نے گرو کیا لاسٹ ایئر میں تو وہ زراعت کا سیکٹر ہے جس نے گرو کیا, اور بائی دا وے وداؤٹ اینی سپورٹ اور سبسڈیز. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ پرائس نہیں ہونی چاہیے, تو بے شک آپ سپورٹ پرائس تو تھی بھی نہیں. اس سال کون سی کراپ ہے جس کی اس سال کوئی سپورٹ پرائس رکھی گئی ہو؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ سپورٹ پرائس ایک طرف نہیں ہو اور آپ مارکیٹ ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں, تو آپ مارکیٹ ڈی ریگولیٹ کریں تو پورے اکنامکس کے جو پرنسپلز ہیں وہ پورے کریں. تو پھر آپ ایکسپورٹ بھی الاؤ کر دیں, اور پھر آپ وہ بھی الاؤ کر دیں کہ جہاں چاہے کوئی کموڈٹی جائے. ایک طرف آپ نے کموڈٹیز کا گلا گھوٹ کے رکھا ہوا ہے, اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹ پرائس نہیں رکھیں گے. تو فبہا, تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ صرف جو ہماری لارجسٹ گرون کراپ ہے اور ہماری فوڈ سیکیورٹی کے لیے بھی جو ایک اہم کراپ ہے, اس میں 800 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان پچھلے سال گروور کو ہو گیا. تو اس کا کون ذمہ دار ہے, کون اس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ اب آپ دیکھ لیجئے گا اس سال جب گندم کے فگرز آئیں گے تو سرکار کو $1 ارب سے زیادہ کی امپورٹ کرنی پڑ جائے گی. تو آئی ایم ایف کی چیزیں اگر ہیں آپ کو امپلیمنٹ, اور اگر آپ فری مارکیٹ اور ڈی ریگولیشن کی بات کر رہے ہیں تو ایکسپورٹ بھی تو کھول دیں نا.
اس وقت گنے کی قیمت جو ہمارے پاس ہارویسٹ ہو رہا ہے کوئی مور دین 30 لاکھ ایکڑ پہ پاکستان میں لگا ہوا ہے، اور اس کو آپ نے کہا ہے کہ ہم نے ڈی ریگولیٹ کر دیا، تو آپ نے شوگر ملوں کے ہاتھ چھوڑ دیا اور پچھلے سال سے بھی اس سال ریٹ کم کر دیے گئے. آپ چینی کی پرائسز کو آپ نے اسٹرکٹلی ریگولیٹ کر رہے ہیں. تو یہ کہاں کی ڈی ریگولیشن ہے کہ آپ ایک طرف جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں زراعت میں، وہ فرٹیلائزر ہو، پیسٹی سائیڈ ہو، ان کی قیمتیں تو بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں ہوش ربا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یوریا جو آپ کی اپنی پاکستان کی پروڈیوس ہے وہ 1700 سے بڑھ کے آج 4500 روپے کی ہو گئی. تو یہ منطق ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اور آپ دیکھیے گا کہ زراعت کے اس سال جو فگرز آئیں گے وہ پچھلے سال سے اچھے نہیں ہوں گے. دیٹ بائی اٹ سیلف ول شو کہ Right, sir. 50% کی اکانومی جو 40% امپلائمنٹ پرووائڈ کرتی ہے وہ افیکٹڈ ہوگی. میاں محمد عمیر صاحب، your views on the situation, sir. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سب سے پہلی بات تو یہ آپ گندم میں دیکھیں کہ گندم میں گورنمنٹ نے 4000 روپے سپورٹ پرائز کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد وہ خریدی نہیں اور 2200 روپے میں ہم بیچتے رہے. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ کئی جگہ پہ ایف آئی آرز ہوئی 2900 3000 پہ، جہاں پہ گندم سیل ہوئی ان پہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں. آئی ایم ایف نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ اگر کسان کو آپ کچھ نہیں دے رہے، کوئی سبسڈی نہیں دے رہے، کوئی سہولت نہیں دے رہے. ابھی آپ گنے کی اگر فصل ابھی ہماری چل رہی ہے تو یقین کریں 400 روپے ریٹ اناؤنس ہوا، ملوں نے کیا، اور ابھی 300 روپے 350 روپے ریٹ دے رہے ہیں اور کٹوتیاں بھی ساتھ کر رہے ہیں. اور بالکل جو ہے نا، ہمیں تو یہ قربانی کا بکرا سمجھتے ہیں. حکمران جو ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کسانوں کے ساتھ کہ ہمارے ہی گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے. اور ابھی تو بالکل یہ تباہی کی طرف، اللہ کے دیکھیں کہ پچھلے سال ہم نے $3.4 بلین کا چاول ایکسپورٹ کیا ہے. ہم محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ بھی تو سپورٹ کریں نا. حکومت تو ہمیشہ یہ کرتی ہے کہ وہ کسان کو ذبح کرے. آپ سے 4 سال میں یوریا کھاد کی بلیک نہیں ختم ہوئی، اور کسی نے کوئی نام نہیں لیا گورنمنٹ نے کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ الٹا ہم پہ ٹیکس کا بوجھ، ابھی جو یہ سپر ٹیکس کا بوجھ ڈالا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سر انہوں نے آبیانہ بھی بڑھا دیا ہے. جو 300 روپے فی ایکڑ تھا اب وہ 3000 روپے فی ایکڑ پہ لے گئے ہیں. یہ تو اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ شاید کسان کے ہاتھ میں کوئی سونا ہے اور وہ جو ہے پھینکتا جائے گا، یا ہم درختوں پہ نوٹ اگاتے ہیں. یہ انتہائی ظلم ہے کسانوں کے ساتھ، اور اس کا خمیازہ پوری نیشن کو بھگتنا پڑے گا. جب آپ کو گندم امپورٹ کرنی پڑے گی، اسی طرح جب یہاں پہ بھوک ہوگی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو جائے گی، تو یہ حکومت جو ہے یہ اس بات کو نہیں سمجھ رہی کہ ہم کتنی تباہی کر رہے ہیں. اور یہ تباہی مل تک جاتی ہے، صرف مارکیٹ تک نہیں رہتی. سر کسان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، جو زیادتی آپ نے گندم میں کی ہے، اس کا آج مارکیٹیں دیکھ لیں ان کے کیا حالات ہیں. مارکیٹوں سے خود پوچھ لیں کہ آج ان کے کیا حالات ہیں. آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ گندم میں انہوں نے گورنمنٹ نے زیادتی کی، اس وجہ سے ہمارا مال سیل نہیں ہو رہا. اگر اسی طرح یہ اگلی فصلوں میں بھی ظلم کریں گے تو پھر مزید تباہی آئے گی. بہت شکریہ میاں محمد عمیر مسعود صاحب. محمود نواز شاہ صاحب، آپ کے قیمتی وقت کے لیے اپنے حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں بڑے احترام کے ساتھ کہ اگر کسان کا خیال نہیں کیا، اگر آباد کار کا خیال نہیں کیا، اگر اپنے فوڈ باسکٹ، فوڈ سیفٹی، فوڈ سیکیورٹی کو امپورٹنٹ نہیں سمجھا، اور ہم نے ان کے ساتھ وہی کیا جو آئی ایم ایف چاہتا ہے، تو اس کا نقصان پورے پاکستان کو ہوگا. کیونکہ اگر یہ کسان اگائے گا نہیں اور کوئی کھائے گا نہیں تو کوئی بھی اپنی ذمہ داری، اپنا کام نہیں کر پائے گا. آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. انٹل دین، اللہ حافظ.